अस्सलाम वालेकुम। UMT TV के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। प्रोग्राम इंटरनेशनल अफेयर में खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर इंटरव्यूज़ किए, जिसमें पाक इंडिया, पाक चाइना, पाक अमेरिका, पाक अफ़गान। इसी हवाले से आज हम प्रोग्राम करेंगे पाक ईरान के हवाले से कि पाकिस्तान और ईरान के रिलेशन कैसे रहे, कैसे होंगे और आगे चल के क्या होगा, जिसमें हम माजी, हाल और मुस्तकबिल पर जो मबनी सोच है उसके ऊपर बात करेंगे। मैं आपको पहले थोड़ा सा मुख्तसर खुलासा कर दूं ईरान के बारे में कि ईरान वो पहला मुल्क है जिसने पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया। सबसे पहले जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो सबसे पहले ईरान ने तस्लीम किया। ये 1970 तक हमारा रिलेशन बड़ा स्ट्रांग रहा। बाद में ख़राब होने की वजह यह हुई कि जब ईरान में इनकलाब आया तो लिबरल गवर्नमेंट से इस्लामिक गवर्नमेंट आ गई। इस्लामिक गवर्नमेंट जब आई तो उसने दो नारे लगाए, एक इसराइल के खिलाफ और एक अमेरिका के खिलाफ। जब इसराइल और अमेरिका के खिलाफ नारे लगाए तो जाहिर है वो भी उसके अगेंस्ट हो गए। फिर जब वो अगेंस्ट हुए तो उन्होंने फिर ईरान की जो इकोनॉमी है उसको कोलैप्स कराने के लिए सऊदीया की मदद ली। जब सऊदीया की मदद ली और रूस के साथ जाकर ईरान मिल गया, अब ग्रुप बन गए। वहां पर क्या हुआ, इंडिया, रूस और ईरान वो एक ग्रुप में चले गए। पाकिस्तान जो कि भारत से अपने आप को डिफेंड करना चाहता था, उसके मुकाबले में फिर उसको अमेरिका के साथ मिलना पड़ा, जहां पर एक ग्रुप ये बन गया पाकिस्तान, अमेरिका और सऊदीया। अब क्योंकि ईरान में एक इस्लामिक गवर्नमेंट थी तो वो इन सब चीज़ों के खिलाफ थी कि अमेरिका के साथ नहीं मिलना, वो नहीं करना, इसराइल को नहीं मिलना। अब इस वजह से क्या हुआ कि वो पाकिस्तान के खिलाफ हो गए। अब क्या लाहेअमल होगा मुल्कों का, उस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ हैं मोहम्मद अवैस साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर है पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के, तो उनसे जानेंगे। सर थैंक यू सो मच और आपने ज्वाइन किया हमें। मुझे पहले सबसे ये बताइएगा कि आप क्या देखते हैं। अभी देखिए कशीदगी भी हालिया हुई है कि इसराइल और ये सारी चीज़ों को ना मानने के बाद फिर अमेरिका ने कहा है जी ईरान ने किया हमला सऊदीया पर। इस हवाले से भी अभी सूरत हाल को किस तरह देखते हैं आप? सूरत हाल बज़ाहिर तो देखें तो कशीदा है, लेकिन क्योंकि ये दौर जो है, ये जंग, ये वक्त जो है, ये है प्रॉक्सी वॉर का। और ईरान भी प्रॉक्सी वॉर लड़ता है, सऊदी अरब भी प्रॉक्सी वॉर लड़ता है, पाकिस्तान भी प्रॉक्सी वॉर लड़ता है, और अमेरिका भी प्रॉक्सी वॉर में ज़्यादा बिलीव करता है बनिस्बत इसके कि हम जैसे कि पहले अब से 20 साल पहले जंग होती थी आमने सामने, या 25 साल पहले होती थी, अब हम उससे बाहर आ चुके हैं। तो इस दौर में प्रॉक्सी वॉर का दौर है, तो आप ब्लेम, अब जहां नुकसान सऊदी अरब को अगर अटैक होने से, पाइपलाइन पे अटैक होने से हो रहा है, वहीं ईरान को भी नुकसान हो रहा है जब उसके ऊपर आप इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा रहे हैं। उसकी एनर्जी जो न्यूक्लियर डील है, अगर आप न्यूक्लियर डील कैंसिल करते हैं तो उससे उसको नुकसान हुआ। तो वो फिर दूसरी तरफ इसराइल के साथ भी ईरान जो है उसी तरीके से इन्वॉल्व है। वहाँ पे वो प्रॉक्सी वॉर्स के लिए अपने जो उसके सपोर्टर्स हैं, जो उसके साथी तंजीम है, उसको वो असलहे से, पैसे से और मॉरली सपोर्ट देता है। सही। तो उस सूरत हाल को अगर आप देखें तो ये कशीदा, बज़ाहिर कशीदा ही रहेगी, लेकिन ये निज़ाम जो है ऐसे ही चलता रहेगा। अभी देखें, आपको लगता है कि जंग का खतरा है? एक कहा 27 फरवरी जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी हुई थी, उसके बाद दूसरी खतरनाक रात ये गुजरी है जब अमेरिका ने भी कहा कि हम आपको सिक्योरिटी देते हैं सऊदीया को कि ईरान ने हमला किया। डायरेक्ट बातें हो रही हैं कि अमेरिका ने हमला किया है, इस तरह हुआ है, ये हुआ है। तो फिर जंग का एक खतरा था। हाँ बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जंग का खतरा मंडला तो रहा है, लेकिन ईरान जो है वो ना तो वो इराक है और ना ही वो अफगानिस्तान है जिस पे आप हमला करके बच सकते हैं, क्योंकि ईरान के पास भी ड्रोन टेक्नोलॉजी भी मौजूद है, ईरान के पास भी फाइटर प्लेन मौजूद है, ईरान के पास भी मिसाइल्स मौजूद हैं, और ईरान के पास भी न्यूक्लियर बम मौजूद है। लेकिन अमेरिका किधर, अमेरिका सर किधर, ईरान कैसे पहुंचेगा उधर? क्या नहीं, तो अमेरिकन देखें, अमेरिका यहाँ पे क्या कर रहा है, अमेरिका का तो, लेकिन अमेरिका यहाँ क्यों है? क्योंकि यहाँ अमेरिका के इंटरेस्ट है। जब आपका जहाँ जिस मुल्क में इंटरेस्ट होता है
جس ریجن میں امریکہ کا انٹرسٹ ہوتا ہے امریکہ وہاں پہ اپنے بڑے بڑے نیول شپس جو ہے وہاں پہ کھڑے کرتا ہے جو کہ ایئر کرافٹ کیریئرس کہلاتے ہیں. اس کے علاوہ اپنی فوجیں اس نے رکھی ہوئی ہیں افغانستان میں, قطر میں, سعودیہ میں. تو ایران کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ امریکہ پہ حملہ کرنے کے لیے امریکہ پہ اٹیک کرے, کیا وہ بلکہ قطر پہ کرے گا, نہیں سعودیہ پہ کرے گا؟ نہیں, وہ صرف امریکن انٹرسٹ کو نقصان پہنچائے گا. اچھا, صرف امریکن انٹرسٹ کو نقصان پہنچائے گا, جنگ کی طرف نہیں جائے گا. اور امریکہ جب دو ممالک جو کہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی رکھتے ہوں تو کبھی بھی اس قسم کی بیوقوفی نہیں کرتے کہ ایک دوسرے پہ کوئی حملہ کر سکے. صحیح. ابھی دیکھیں چائنا نے ایک بیان دیا ہے, ہم پاکستان اور ایران کے ایشو پر بیسیکلی بات کرنا چاہ رہے تھے, لیکن میں آپ کو یہ بتا دیں کہ ابھی چائنا نے بیان دیا ہے کہ بنا اتھینٹک سورس کے آپ کسی پر بلیم نہیں لگا سکتے کہ ایران نے حملہ کیا ہے, کیونکہ اب چائنا انویسٹ کر رہا ہے وہاں پر, چابہار جو پورٹ ہے وہاں پر انویسٹ کر رہا ہے, سی پیک کی مد میں وہاں پر انویسٹ کر رہا ہے, اب یہ ساری چیزیں کر رہا ہے, اب چائنا اس کو سپورٹ کر رہا ہے. سی پیک تو گوادر کے زمرے میں آتا ہے. چابہار جو ہے وہ اس پہ تو انڈیا آلریڈی انویسٹ کر چکا ہے چابہار پورٹ کو ڈیولپ کرنے میں. چائنا کا اسٹانس جو ہے وہ اس سلسلے میں نیوٹرل ہے اور غیر جانبدار رہتے ہوئے اس نے یہ بیان دیا ہے کہ جب تک آپ کے پاس کوئی کسی حملے کا ثبوت نہیں پایا جاتا آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے فردر حالات خراب کرنے کے لیے, مزید حالات خراب کرنے کے لیے. جیسا کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان بھی یہی صورتحال ہوتی ہے کہ انڈیا میں کوئی حملہ ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ پاکستان نے کیا, اب ہم جوابی کارروائی کریں گے, یا جو بھی ان کا طریقہ کار ہوتا ہے اس کے نتیجے میں وہ کشمیر میں اور اس صورتحال کے استعمال کرتے ہوئے مزید سخت فیصلے کرتے ہیں. تو چین نے اپنا جو اسٹانس ہے وہ ایک طرح سے نیوٹرل رہتے ہوئے وہ بیسیکلی انڈائریکٹلی امریکہ کو تو نہیں چیلنج کر رہا, دکھا رہا کہ میں یہاں پر انویسٹ کروں گا, اگر تم سعودیہ کو لگے ہوئے اور پھر تھریٹ کر رہے ہو میں پھر اس سائڈ پہ آتا ہوں. اب دیکھیں نا, اب بیسٹ فرینڈ ہو گئے امریکہ اور انڈیا. جو امریکہ ہے وہ ایران کے خلاف ہے, اب جو انڈیا ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہے, اتحادی ہے, تو ایک ٹرائی اینگل بن نہیں رہا. اب میرے خیال میں وہ موو کرے گا ایران چائنا کی طرف اور پاکستان کی طرف. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں ایران اور انڈیا کے تعلقات کبھی بھی خراب نہیں ہیں. ایران اور انڈیا جو ہیں ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں. انڈیا نے ایران میں بہت انویسٹمنٹ کی ہے چابہار پورٹ میں. اس کے علاوہ ایران میں اس نے ایک ہائی وے بنایا ہے جو کہ لنک کرتا ہے چابہار پورٹ کو افغانستان کے ساتھ اور ود ان افغانستان, یعنی کہ اس نے اگر پاکستان اس کو روٹ ٹریڈ کے لیے نہیں دے رہا افغانستان اور سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے لیے, تو اس نے آلٹرنیٹ روٹ ڈیولپ کر لیا. اور اس کے علاوہ ایران نے اس نے ایران میں پیسہ انویسٹ کرنے کے علاوہ امریکہ نے ایران پہ سینکشنز لگائیں, لیکن ان سب کے باوجود انڈیا جو ہے وہاں انویسٹ کر رہا ہے, انڈیا وہاں انویسٹ بھی کر رہا ہے, ان کے ساتھ ٹریڈنگ بھی کر رہا ہے, لیکن پاکستان کو یہ اجازت نہیں دے رہا کیونکہ پاکستان کے پاس انڈیجنس سورس آف فنڈنگ نہیں ہے کہ پاکستان ایران پاکستان گیس پائپ لائن کو ہی بنا لے. ایران نے اپنی طرف کی گیس پائپ لائن بنا لی ہے, بس پاکستان نے اس کو بلوچستان پورٹ سے لنک کرنا ہے اپنی پائپ لائن سے. صحیح. لیکن وہ پیسہ انویسٹ کرنے کے لیے پاکستان گورنمنٹ کے پاس تو پیسے نہیں ہیں اور باہر سے بھی پیسے نہیں مل رہے. تو لیکن پاکستان امریکہ کے خلاف جاتے ہوئے ایران کے ساتھ یہ گیس پائپ لائن نہیں بنائے گا. سر ابھی تو کافی حد تک ہم نے امریکہ سے اپنے آپ کو چھٹکارا پا لیا ہے. نہیں, ہم امریکہ کو نہیں چھوڑ سکتے. یہ غلط پرسیپشن پایا جاتا ہے کہ ہم نے امریکہ کو چھوڑ دیا یا امریکہ نے ہمیں چھوڑ دیا. اچھا, یہ وہ تعلق ہے جو خراب صورتحال میں بھی چلے گا, جو اچھی صورتحال میں بھی چلے گا, جیسے بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کو پتا ہے کہ اس کے اس ریجن میں انٹرسٹ کو جتنا پاکستان پروٹیکٹ کرتا ہے کوئی اور ملک نہیں کرتا. اسی طرح پاکستان کو پتا ہے کہ جب اس کے معاشی حالات خراب ہوتے ہیں تو دنیا میں جتنا پیسہ امریکہ دیتا ہے کوئی ملک پاکستان کو نہیں دیتا. اس کے علاوہ امریکہ کے ساتھ پاکستان جو فورن ایکسچینج ارننگ ہے دو طریقے سے ہے. ایک آپ کی ایکسپورٹ سے ارننگ ہے
اور ایک جو ایکسپیٹریٹ آپ کو پیسہ باہر سے بھیجتے ہیں, اور وہ دونوں جو سب سے زیادہ پیسہ آتا ہے وہ امریکہ سے آتا ہے. صحیح. تو پاکستان کبھی بھی ایسے ملک کے ساتھ تعلقات خراب کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا جو کہ پاکستان کا اتنا بڑا سپورٹر ہو. ابھی دیکھیں سی پیک بھی ڈیولپ ہو رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جو چابہار ہے وہاں تک ایک روڈ ڈیولپ کیا جائے گا جو چابہار کو گوادر کے ساتھ لنک کرے گا, اور پھر ٹریڈ چائنا کے تھرو وہاں پر بھی ہوگی, ایران میں بھی. اب ایک سچویشن ایک مسٹری سی بنتی جا رہی ہے. اس لحاظ پہ پاکستان کیا اپنا سٹانس رکھ سکتا ہے اور کیا بہتر تعلقات ہو سکتے ہیں پاکستان ورسز ایران؟ سوری, پاکستان اور ایران کا دیکھیں تعلق جو ہے نا وہ نہ تو بہت کسی دور میں ضرور رہا 70 تک, لیکن کبھی بھی بہت زیادہ اچھا بھی نہیں ہوا اور نہ ہی خراب ہوا. حالانکہ انڈیا جو ہے ایران کے بارڈر میں ایک شہر ہے زاہدان, وہاں پہ اس نے کونسلیٹ بنایا ہوا ہے. وہ کونسلیٹ وہاں پہ ویزا ایشو نہیں کرتا, بلکہ پاکستان میں ہونے والی جو دہشت گردی ہے, یہاں پہ جو عناصر کو استعمال کرتا ہے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے, تو پاکستان کو بھی پتہ ہے کہ ایران میں یہ انڈیا کو بارڈر دیا ہوا ہے, یہ ایک کونسلیٹ دیا ہوا ہے ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے, لیکن وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. اسی طرح تو پاکستان میں جو بلوچستان میں جتنی بھی انسرجنسی پائی جاتی ہے وہ اس میں انوالو ہے. اسی طرح ایران کا جو ایران میں زاہدان میں جو انڈیا کا کونسلیٹ ہے, جس میں وہ کلبھوشن یادو بھی جو پکڑا گیا وہ بھی اس میں سے ایک کیس اس کا وہ ایک کیس ہے اس میں سے. اسی طرح جو بلوچ ہیں وہ جب ان کو مسائل ہوتے ہیں تو وہ ایران کے بارڈر کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اس طرح دونوں ممالک ایک دوسرے پہ تھوڑی بہت جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں, لیکن ان کا کبھی بھی سٹانس ایک دوسرے کے لیے بہت زیادہ سخت نہیں ہوا کہ پاکستانی حکومت نے ایران کے خلاف کوئی سخت مذمتی بیان دیا ہو یا ایرانی حکومت نے پاکستان کے خلاف سخت مذمتی. اب دیکھیں ایران میں تو ایک ریزولوشن پاس ہوئی ہے کشمیر کے سٹانس کے اوپر اور انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا. جی, اب دیکھیں انڈیا اتنا زیادہ انویسٹ کر رہا ہے وہاں پر, لیکن پھر بھی انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا اس موضوع پر. جی, اب دیکھیں آپ کو نہیں لگتا حالات بدلتے نظر آ رہے ہیں؟ نہیں, حالات تو نہیں بدل رہے, لیکن یہ کہ ایران نے تو ہمیشہ دیکھیں ڈپلومیٹک طریقہ استعمال کیا ہے, اور وہ بالکل اپنی جو بات کرتا ہے وہ اس پہ وہ قائم بھی ہے. اس نے ہمیشہ کشمیر کے مسئلے پہ پاکستان کو سپورٹ کیا ہے, کشمیر کے مسئلے پہ اس کا ہمیشہ جو سپورٹ ہے وہ پاکستان کے ساتھ رہا ہے. یہ پاکستان گورنمنٹ کی مجبوری ہے کہ وہ ایران کے ساتھ تعلقات سینکشنز کی وجہ سے استوار نہیں کر سکتا. اب اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان گورنمنٹ اس وقت جو ہے وہ غور جو کر رہی ہے کہ ایران کے ساتھ ہم تعلقات کیسے بحال کریں. تو جس طرح انڈیا نے کیا ہے, انڈیا نے یہ کیا ہے کہ انڈیا نے اپنا ایک, کیونکہ بینکنگ سسٹم آپ کا لنکڈ ہے انٹرنیشنل سسٹم سے, اگر آپ ان کے ساتھ اپنا لنک کرتے ہیں تو آپ کے ایران کے ساتھ لنک کرتے ہیں تو کبھی بھی آپ کا بینکنگ سسٹم جو ہے نا وہ اس پہ بھی سینکشنز لگ سکتی ہیں کہ آپ ایران کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو انڈیا نے یہ کیا کہ اس نے ایک ایکسکلوزیو بینک بنا دیا جو کہ صرف ایران کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. تو پاکستان میں بھی یہ تجویز زیر غور ہے کہ ہم ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو کیسے استوار کریں, تجارتی لحاظ سے بھی اور سیاسی لحاظ سے بھی. جب تجارت فروغ کرے گی تو عام سیاسی طور پہ بھی گرو کرے گا. تو پاکستان بھی اس پہ غور کر رہا ہے کہ کوئی ایک ایکسکلوزیو بینک جو ہے وہ بنایا جائے کہ جو کہ صرف ایران کے ساتھ تجارت کو فروغ دے گا پاکستان کی.